हालेलुया, प्रेज कदूस यस्सु के नाम से हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज के दिन एक बार फिर मसीह यस्सु का जानसार सिपाही शराज मसीह आप लोगों की खिदमत में हाजिर है ताकि खुदावंद यीशु मसीह का कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जा सके। तो इससे पहले कि हम आज के दिन आज के कलाम को, आज के अल्फाजों को सीखें, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद की हुज़ूरी में झुकेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, कदूस यस्सु के नाम से आ खुदा पाक करो। या खुदा आज के दिन तू लोगों को तैयार कर, या खुदा के लोग या खुदा आज के दिन तेरे कलाम को सुने। या खुदा पाक रू आज के दिन तू खोई हुई भेड़ों को खींच कर लेकर आ ताकि या खुदा वो तेरे कलाम की गहरी सच्चाइयों को सीख कर तुझ वाहद मुनज्जी खुदावंद नजात दहिंदा पर ईमान लाने वाले बने। हालेलुया, कदूस हालेलुया, यस्सु के नाम से, यस्सु के नाम से, यस्सु के नाम से आ खुदाया, यस्सु के नाम से आ खुदा पाकरू, यस्सु के नाम से आ खुदा आज के दिन तू अजीबो गरीब काम करेगा। आज के दिन आ खुदा तू अजीबो गरीब काम कर रहा है। आ खुदा पाकरू आज के दिन तू मौजज़ात करेगा। आज के दिन तू है खुदा पाकरू जो कि मौजज़ात करने वाला खुदा है। यस्सु के नाम से आ खुदाया, यस्सु के नाम से आ खुदा पाकरू, मैं उन लोगों को यस्सु के नाम से आ खुदाया इस वक्त यहाँ पर मांग लेता हूँ जिनको आ खुदाया तेरे कलाम की ज़रूरत है। यस्सु मसीह के नाम से आ खुदाया आ जाएं आ खुदा पाकरू ताकि वो तेरे नजात के तजर्बा को हासिल करने वाले बने। आ खुदा पाकरू खुदाया यस्सु के नाम से, यस्सु के नाम से आ खुदाया छू और बरकत पर बरकत दे, बरकत पर बरकत दे। आ खुदा पाकरू तेरे अजीबो गरीब काम, तेरे मौजज़ात है खुदाया यस्सु के नाम से वकूफ़ पज़ीर हो जाए। आ खुदाया क्योंकि आज भी तेरे नाम से मौजज़ात होते हैं, आज भी आ खुदाया तेरे नाम से लंगड़े चलते हैं, आज भी आ खुदाया तेरे नाम से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, आज भी आ खुदाया तेरे नाम से आ खुदाया कोड़ी पाक और साफ हो जाते हैं, आज भी आ खुदाया तेरे नाम से अजीबो गरीब काम होते हैं, आज भी आ खुदाया तेरे यीशु नाम में आ खुदाया ये कुदरत पाई जाती है। आ खुदाया तुझ में ये महिमा है कि आ खुदाया तेरा रूह आ खुदा पाकरू हमें आ खुदा गाइड करता है। आ खुदा पाकरू यस्सु के नाम से आ खुदा लोगों को लेकर आ, यस्सु के नाम से आ खुदा पाकरू सुनने वाले कान लग जाएं। आ खुदा पाकरू वो लोग आ जाए जिनको तेरे कलाम की ज़रूरत है, वो लोग आ जाए जिनको तेरे कलाम की ज़रूरत है। यस्सु के नाम से, यस्सु के नाम से, यस्सु के नाम से, यस्सु के नाम से आ खुदा पाकरू अबलीस को शर्मिंदा कर दे, 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 अबलीस शर्मिंदा हो जाए। जो भी आ खुदाया अबलीस रोक रहा है, अबलीस के तमाम किस्म के बंधन यस्सु के नाम से आ खुदाया जाते रहें, टूट जाएं, टूट जाएं अभी और इसी वक्त। आ खुदा पाकरू यस्सु के नाम से, यस्सु के नाम से आ खुदाया टूट जाएं और तेरा यस्सु नाम है खुदा हमारी ज़िंदगी में इज़्ज़त और जलाल पाता रहे। यस्सु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। वो खुदावंद यस्सु मसीह, वो प्रभु यीशु, वो हमारे लिए हमारा मोनजी खुदावंद यस्सु मसीह जिसकी पैदाइश के वक़्त फरिश्ते पैगाम सुनाने के लिए आए, जिसकी खिदमत पर फरिश्ते आते रहे, जिसकी मुलाकात के लिए मूसा और एलिया आए। आज के दिन वो हमारा मुनज्जी खुदावंद यस्सु मसीह जिसकी मौत पर फरिश्तों ने आकर पैगाम सुनाया, आज के दिन वो मुनज्जी खुदावंद यस्सु मसीह जो फरिश्तों से ज़्यादा मोतबर है, उसके ज़िंदा और जलाली और कुदरत वाले और बबरकत और शिफा बख्शने वाले नाम में आप सबकी सलामती हो। आज के दिन मेरा ईमान है कि खुदावंद यस्सु मसीह आज के कलाम के वसीला से, खुदावंद यस्सु मसीह आज के अल्फाजों के वसीला से, खुदावंद यस्सु मसीह आज के तमाम किस्म के कामों के वसीला से आपको छुएगा और बरकत देगा। अपने दिल को तैयार कर लें, अपनी रूह को तैयार कर लें, अपने दिमाग को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को खुदावंद यस्सु मसीह की तरफ लगा लें ताकि खुदावंद यस्सु मसीह हमारी ज़िंदगियों में इज़्ज़त और जलाल पाता रहे।
آج کے دن میرا ایمان ہے آپ تیار ہو جائیں، آپ اپنے دلوں کی زمین کو تیار کر لیں، چاہے وہ زمین بنجر ہے، چاہے وہ زمین زرخیز نہیں ہے، چاہے اس زمین پر پھل نہیں ہو رہا، چاہے وہ زمین ٹوٹ چکی ہے، چاہے آپ کا دل جو کہ طرح طرح کی خواہشوں میں پھنس کر مسیح سے دور ہو چکا ہے، لیکن آج کے دن وہ وقت ہے، آج کے دن وہ لمحہ ہے، آج کے دن وہ وقت آن پہنچا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا کلام آپ کے ذہنوں میں آ جائے، آپ کے دلوں میں گھر کر جائے، اور آج کے دن یسوع میرے الفاظوں کے وسیلہ سے آپ کی روحوں کو بدلنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے، آپ کے ماضی کو بدلنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ آج کے دن حیران نہ ہو، پریشان نہ ہو، ماضی میں چاہے جتنے مرضی کام کی ہیں، ماضی چاہے آپ کا جیسا مرضی ہے، گزرا ہوا وقت چاہے آپ کا جیسا مرضی ہے، آپ کا پاسٹ چاہے آپ کا جیسا مرضی ہے، لیکن گھبرائیں نہ، فکر نہ کرے، ٹینشن میں نہ ہو، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے، خداوند یسوع مسیح آپ کے لیے ہمارے ماضی کے نتیجہ کو بدلنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح آپ کے لیے آپ کے ماضی کو بدل سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح آپ کے لیے آپ کے ماضی کے کیے ہوئے کاموں کے فیصلوں کے نتیجہ کو بدلنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ تیار ہو جائیں، ریڈی ہو جائیں، بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح آپ کو بدلنا چاہتا ہے، خداوند یسوع مسیح آپ کے دلوں میں گھر کرنا چاہتا ہے، خداوند یسوع مسیح آپ کا ایمان چاہتا ہے کہ آپ اس پر ایمان لے کر آ جائیں، ریڈی ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ سو آج کے دن میں آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں ہمارے مضمون کی طرف۔ آج کے دن ہم کمپیریزن کریں گے، کمپیریزن بٹوین دا لائف آف جوزف اینڈ جیسس کرائسٹ، خداوند یسوع مسیح اور یوسف کی زندگی کا موازنہ عہد جدید اور عہد عتیق میں، عہد عتیق اور عہد جدید میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں، پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامے کی زندگی میں ہم خداوند یسوع مسیح اور یوسف کی زندگی کا موازنہ کریں گے کہ بائبل مقدس ہمیں کیا بتاتی ہے، پالوس رسول کی زبانی، بائبل مقدس ہمیں کیا بتاتی ہے، اناجیل لکھنے والے کی زبانی، بائبل مقدس ہمیں کیا بتاتی ہے، اپنے بندہ موسیٰ کی زبانی، کہ کس طرح یوسف اور یسوع سیم تھے۔ یسوع کی زندگی اور یوسف کی زندگی کا کمپیریزن ہمیں کیسے ایک جیسا نظر آتا ہے۔ آج کے دن یسوع آپ کے چہروں کو نہیں دیکھتا، آج کے دن خداوند آپ کے انداز بیاں کو نہیں دیکھتا، آج کے دن خدا کا روح دیکھتا ہے تو آپ کے دلوں پر نظر کرتا ہے۔ یسوع نہیں دیکھتا آپ کا رنگ کیسا ہے، خداوند یسوع مسیح نہیں دیکھتا آپ کا بول چال، آپ کی زبان، یسوع آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے، اور اس کے وسیلہ سے یسوع آپ کی زبان بدل دے گا، اس کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح کا کلام آپ کا بول چال بدل دے گا، خداوند یسوع مسیح کا کلام آپ کے الفاظ بدل دیں گے، آپ کی زندگی بدل دیں گے۔ اپنا دل خدا کو دے دیں، اپنا دل خدا کو دے دیں۔ موازنہ کریں گے آج کے دن۔ پیدائش کی کتاب میں یسوع کے بھائیوں کی برائی درج کی گئی ہے۔ پیدائش کی کتاب میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ برائی کی، اور اسی وجہ سے آج کے دن ہم غور کریں گے کہ کس طرح یوسف کے بھائیوں نے تو یوسف کے ساتھ برائی کی، لیکن یوسف کی پاکیزگی اور اس کے بھائیوں کی بری روش اور ان کے برے کام کیا ہے۔ یوسف کی پاکیزگی کا ہم موازنہ کریں گے اس کے بھائیوں کے برے کاموں کے ساتھ، کہ اس کے بھائی برے کام کرتے تھے لیکن یوسف پاکیزہ تھا، اس کی زندگی پاکیزگی کی زندگی تھی۔ جب کتاب مقدس میں ہم یوسف کے بھائیوں کی برائی کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سچی حقیقت کے بارے میں کہ وہ کردار میں کیسے تھے۔ پیدائش کی کتاب 37 باب اور اس کی پہلی 36 آیات میں ہم یوسف کی زندگی کا نچوڑ دیکھیں گے کہ کس طرح پیدائش کی کتاب اس کا 37 باب اور اس کی پہلی 36 آیات ہمیں کیا کریں گی، یوسف کی زندگی کا ایک گہرا نچوڑ بتا دیں گی، اور کس طرح پیدائش کی کتاب 37 باب اور اس کی پہلی 36 آیات ہمیں بتائیں گی کہ کس طرح یوسف کی زندگی یسوع مسیح کے ساتھ ملتی جلتی ہے، کس طرح آخر کس طرح پیدائش کی کتاب 37 باب اور اس کی 2 آیت ہمیں بتائے گی یوسف کی پاکیزگی کے بارے میں اور اس کے بھائیوں کی برائی کے بارے میں۔ پیدائش کی کتاب 37 باب 3 سے 11 آیت ہمیں بتائے گی یوسف کے استحقاق اور خصوصی حیثیت کے بارے میں، کہ کس طرح یوسف کو خصوصی حیثیت حاصل تھی،
کس طرح یوسف کو استحقاق حاصل تھا, کس طرح یوسف کو اپنے باپ کی نظر میں ایک اعلیٰ درجہ حاصل تھا, ایک اعلیٰ عہدہ حاصل تھا. پیدائش کی کتاب 37 باب اور اس کی 11ویں آیت سے 17ویں آیت تک ہمیں بتائے گی یوسف کی جد و جہد کے بارے میں, یوسف کی کوشش کے بارے میں, یوسف کی جستجو کے بارے میں, یوسف کے تعاقب کے بارے میں, کہ کس طرح یوسف کی جد و جہد تھی, کس طرح یوسف کوشش کرتا رہا, کس طرح یوسف کوشش پر کوشش کرتا رہا, جس طرح خداوند یسوع مسیح نے اپنے بندہ پالوس رسول کے وسیلہ سے اسیوں 4 باب اور اس کی 3 آیت میں کہہ دیا کہ اسی کوشش میں رہو کہ روح کے وسیلہ سے صلح کے بند میں بندھے رہو. آج کے دن خداوند یسوع مسیح آپ کی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے. آج کے دن خداوند یسوع مسیح آپ کی جد و جہد کو دیکھ رہا ہے. آج کے دن خداوند یسوع مسیح آپ کی جستجو کو دیکھ رہا ہے. آج کے دن خداوند یسوع مسیح آپ کی کوشش کو دیکھ رہا ہے. آج کے دن خداوند یسوع مسیح آپ کے تعاقب کو دیکھ رہا ہے. آج کے دن خداوند یسوع مسیح آپ کے راستے میں آنے والے ہر اس پتھر کو دیکھ رہا ہے جس کو روندتے ہوئے آپ گزر رہے ہیں, جس کو روندتے ہوئے آپ کیا کر رہے ہیں, گزر رہے ہیں. اور اس کے بعد پیدائش کی کتاب 37 باب 18 سے 36 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یوسف کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا, یوسف کو دک کیا گیا, اس کو ستایا گیا. کس طرح یوسف کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا, کس طرح یوسف کے ساتھ برائی کی گئی, کس طرح یوسف کو ستایا گیا. آج کے دن میرا ذہن کلام نہیں کر رہا, آج کے دن میرا دل کلام نہیں کر رہا, آج کے دن میری زبان نہیں بول رہی, بلکہ خدا کا روح آج کے دن آپ کے لیے کلام کر رہا ہے کہ یوسف کی زندگی تو پاکیزہ تھی, لیکن اس کے بھائی اس کے ساتھ برائی کرتے رہے. یوسف کا استحقاق, اس کی خصوصی حیثیت خدا نے کیا کی, اس کے باپ کی نظروں میں قائم کر دی کہ کس طرح اس کا باپ اس کی حیثیت کو, اس کے درجہ کو بڑھاتا رہا. آج کے دن خدا کا روح میرے وسیلہ سے آپ کو سکھا رہا ہے کہ کس طرح یوسف جد و جہد کرتا رہا, کس طرح یوسف کوشش پر کوشش کرتا رہا, کس طرح یوسف جستجو کرتا رہا, کس طرح یوسف اپنے بھائیوں کی برائی کے عوض ان کے ساتھ بھلائی کرتا رہا. آج کے دن میں نہیں بول رہا, خدا کا روح آپ کو گائیڈ کر رہا ہے, خدا کا روح آپ کو سکھا رہا ہے کہ یوسف نے تو ہمیں سکھا دیا پیدائش کی کتاب 37 باب اور اس کی پہلی 36 آیات میں کہ کس طرح یوسف کے بھائیوں نے اس کے ساتھ ظلم و ستم کیا, اسے دک کیا, اسے ستایا, اسے اپنی نظروں میں گرا دیا, اسے اپنے باپ کی نظروں میں گرانے کی کوشش کی, لیکن کس طرح خداوند اسے سرفراز کرتا رہا. کس طرح آخر کس چیز نے یوسف کو اس قابل کر دیا. آج کے دن وہی خدا جو یوسف کا خدا تھا, وہی خدا جس نے یوسف کو پاکیزگی دی, وہی خدا جس نے یوسف کو برائی کے عوض بھلائی کرنا سکھا دی, وہی خدا جس نے یوسف کی حیثیت اس کے باپ کی نظروں میں بڑھا دی, وہی خدا جس نے یوسف کو جد و جہد کرنا سکھا دیا, وہی خدا جس نے یوسف کے ساتھ ظلم و ستم ہونے دیا تاکہ وہ کیا کرے, مضبوط ہو سکے. وہی خدا آج کے دن آپ کا خدا ہے, وہی خدا آج کے دن آپ کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے. یہ تھا پیدائش کی کتاب 37 باب اور اس کی پہلی 36 آیات کا خلاصہ. اب ہم موازنہ کریں گے یوسف اور یسوع کا موازنہ کریں گے. کس طرح یوسف کی زندگی اور یسوع کی زندگی ہمیں سیم نظر آتی ہے, ملتی جلتی نظر آتی ہے, اور کس چیز نے یوسف کو یسوع کے مشابہ کر دیا, کس چیز نے یوسف کی زندگی کو یسوع کی زندگی کے ساتھ جوڑ دیا. سب سے پہلی بات, یوسف ایک چرواہا تھا. پیدائش کی کتاب 37 باب اور اس کی 2 آیت ہمیں اس چیز کے بارے میں بتاتی ہے کہ یعقوب کی نسل کا حال یہ ہے کہ یوسف کتنے برس کی عمر میں, 17 برس کی عمر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا. کتنے برس کی عمر میں, 17 برس کی عمر میں یوسف کیا کرتا تھا, اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا. یہ لڑکا اپنے باپ کی بیویوں بلہا اور زلفا کے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا.
اور وہ ان کے برے کاموں کی خبر باپ تک پہنچا دیتا تھا۔ غور سے پڑھیں کہ یوسف کی عمر 17 برس ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے باپ کے بھائیوں کے ساتھ، اپنے جسے کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے بھائیوں کے برے کاموں کی خبر آ کر اپنے باپ کو دیتا ہے۔ عمر کتنی ہے یوسف کی؟ 17 سال۔ اور ہمارا آج کل 17 سال کا نوجوان، 17 سال کا بچہ رہی نوجوان، وہ کیسا ہے؟ اس کی زندگی کیسی ہے؟ اس کا چلنا کیسا ہے؟ یوسف 17 سال کی عمر میں بھیڑ بکریاں چراتا ہے، چرواہا۔ 17 سال کی عمر میں وہ چرواہا ہے، اور چرواہے کی ذمہ داریاں بائبل مقدس ہمیں بے انتہا بتاتی ہے۔ اور وہ 17 سال کی عمر میں چرواہا ہے۔ 17 سال کی عمر کا چرواہا اور ہمارا 17 سال کی عمر کا نوجوان کیسا ہے؟ یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کس طرح یوسف is same like that Jesus Christ, Joseph is the same۔ اور 17 سال کی عمر میں وہ چرواہا بنا۔ 17 سال کی عمر میں وہ بھیڑ بکریاں چراتا رہا۔ بھیڑ بکریوں کی نگہبانی کرنا سب سے مشکل ہے، لیکن وہ 17 سال کی عمر میں کیا کر رہا ہے؟ بھیڑ بکریوں کا چرواہا ہے۔ وہ 17 سال کی عمر میں بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے۔ سوچیں، غور کریں کہ کس چیز نے اسے 17 سال کی عمر میں چرواہا بنا دیا۔ آج کے دن اگر ہمارے کوئی خدمت روح اور سچائی سے کر رہا ہے، نوجوانی کی عمر میں، جوانی کے ایام میں اگر وہ خدا کے پیچھے چل رہا ہے، تو لوگ اس کی طرف باتیں بنانا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگ اس کو باتیں سنانا شروع ہو جاتے ہیں کہ بچپن میں ہی یہ پادری بن گیا، جوانی کی عمر میں کلام سنا رہا ہے۔ سمجھیں اس چیز کو کہ یوسف 17 سال کی عمر کا چرواہا ہے، اور ہمارا 17 سال کا نوجوان کیسا ہے؟ ہمارا 17 سال کا نوجوان کیسا ہے؟ ہمارا آج کے دن 17 سال کا یوسف کیسا ہے؟ آپ کا 17 سال کا یوسف آج کے دن کیسا ہے؟ یوسف ایک اچھا چرواہا تھا، چرواہا ہی نہیں تھا بلکہ وہ ایک اچھا چرواہا تھا، اور خداوند یسوع مسیح بھی چرواہا تھا۔ یوحنا کی انجیل 10 باب اور اس کی 11 آیت بیان کرتی ہے، اچھا چرواہا میں ہوں۔ اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان کیا کرتا ہے؟ دیتا ہے۔ یسوع ایک اچھا چرواہا تھا اور ہے۔ یسوع کیا ہے؟ اچھا چرواہا ہے بھی۔ یوسف کیا تھا؟ اپنے باپ کا پیارا بیٹا تھا۔ پیدائش کی کتاب 37 باب اور اس کی 3 آیت ہمیں اس چیز کے بارے میں بتاتی ہے کہ اسرائیل یوسف کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا، اور اس نے اسے ایک بھوک المون کباب ہی بنوا دی۔ اب یوسف اپنے باپ کا پیارا ہے اور اسے بھوک المون کباب ہی بنا کر دی۔ یہ بہت سارے رنگوں کی ایک پوشاک ہوتی ہے، بہت سارے کلرز سے جسے کہتے ہیں اسے ملا کر بنایا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یسوع بھی اپنے باپ کا پیارا بیٹا ہے۔ متی کی انجیل 3 باب اور اس کی 17 آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ آسمان سے یہ آواز آئی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ خداوند یسوع مسیح بھی کیا ہے؟ اپنے باپ کا پیارا بیٹا ہے۔ یسوع کے بھائیوں نے اس کا یقین نہیں کیا، یوسف کے بھائیوں نے اس کا یقین نہیں کیا اور اس سے بغض کر رکھنے لگے۔ پیدائش کی کتاب 37 باب 4 اور 5 ہے تو کس چیز کے بارے میں بتاتی ہے؟ اور اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ اس کا باپ اس کے سب بھائیوں سے زیادہ اسی کو پیار کرتا ہے، سو وہ اس سے بغض رکھنے لگے اور ٹھیک طور سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ اور یوسف نے ایک خواب دیکھا جسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا، تو وہ اس سے اور بھی بغض رکھنے لگے۔ یوسف کے بھائی یوسف سے بغض رکھتے تھے، اس سے جلتے تھے، اس سے جیلسی فیل کرتے تھے کہ اس کا باپ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کا باپ یوسف سے ہی زیادہ کیوں رفاقت رکھتا ہے۔ اور یوسف کے بھائیوں نے، اس کے بعد ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یوسف کے بھائی بھی یوسف سے بغض رکھتے تھے، جلتے تھے، جیلسی فیل کرتے تھے، اور یسوع کے بھائیوں نے بھی اس کا یقین نہیں کیا اور اس سے بغض رکھنے لگے۔ یوحنا کی انجیل 1 باب اور اس کی 11 آیت میں کیا لکھا ہے؟ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔
وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ اور اس کے بعد یوحنا کی انجیل 7 باب اور اس کی 5 آیت بھی اس چیز کی ہمیں تصدیق کرتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہ لے کر آئے تھے۔ یوحنا کی انجیل 7 باب 7 آیت بھی اس چیز کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ دنیا تم سے عداوت نہیں رکھ سکتی کیونکہ مجھ سے رکھتی ہے، کیونکہ میں اس پر گواہی دیتا ہوں کہ اس کے کام برے ہیں۔ یسوع دنیا کو بتاتا تھا کہ اس کے کام برے ہیں، تو اسی وجہ سے دنیا کیا کرتی رہی؟ عداوت رکھتی رہی۔ آج کے دن اگر دنیا کے لوگ آپ سے عداوت رکھ رہے ہیں، اگر دنیا آپ کے خلاف ہے، تو مشکل، پریشانی، ٹینشن، فکر کے کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یسوع سے بھی انہوں نے عداوت رکھی۔ کیوں دعوت رکھی؟ کیوں دعوت رکھی؟ کیوں دعوت رکھی؟ کیونکہ یسوع کیا کرتا تھا؟ دنیا کو اس کے برے کام بیان کر دیتا تھا، دنیا کو اس کے کام بیان کر دیتا تھا کہ اے دنیا کے لوگوں، تم دنیا کے ہم شکل نہ بنو۔ اسی وجہ سے لوگ کیا کرتے رہے؟ یسوع سے عداوت رکھتے رہے۔ آج کے دن اگر آپ سے عداوت رکھی جا رہی ہے، خوش ہوں، جشن منائیں، ہار پہنائیں، پھول پہنائیں، کیونکہ آپ بھی یسوع کی مانند بن رہے ہیں، آپ میں بھی یسوع کا عکس نظر آ رہا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ آپ بھی دنیا کو اس کی اصلیت بتا رہے ہیں۔ یوحنا کی انجیل 15 باب اور اس کی 25 آیت اسی بات کی تصدیق کرتی ہوئی کہ یسوع کے بھائیوں نے اس کا کام، اس کا یقین نہیں کیا اور اسی سے بغض رکھنے لگے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ لیکن یہ اس لیے ہوا کہ وہ قول پورا ہو جو ان کی شریعت میں لکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے مفت عداوت رکھی۔ مفت عداوت رکھی۔ کیسی عداوت؟ مفت عداوت رکھی ہے۔ خوش ہو جائیں، میں آپ کو کہتا ہوں، پریشان نہ ہوں، ٹینشن میں نہ آئیں، دکھ تکلیف پریشان نہ ہوں۔ خدا آج کے دن آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے کہ مفت عداوت رکھی گئی یسوع مسیح سے۔ اور اس کے بعد یوسف کے بھائیوں نے اس کی سلطنت کا انکار کیا اور زیادہ بغض رکھا۔ پیدائش کی کتاب 37 باب اور اس کی 8 آیت اس چیز کے بارے میں تصدیق کر رہی ہے۔ تب اس کے بھائیوں نے اس سے کہا کہ کیا تو سچ مچ ہم پر سلطنت کرے گا یا ہم پر تیرا تسلط ہوگا؟ اور انہوں نے اس کے خوابوں اور اس کی باتوں کے سبب سے اس سے اور بھی زیادہ بغض رکھا، اور بھی زیادہ بغض رکھا۔ اور یہودی رہنماؤں نے یسوع سے عداوت رکھی اور اس کی بادشاہی کا کیا کیا؟ انکار کیا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ لوکا کی انجیل 19 باب اور اس کی 14 آیت، لیکن اس کے شہر کے آدمی اس سے عداوت رکھتے تھے اور اس کے پیچھے ایلچیوں کی زبانی کہلا بھیجا کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہم پر بادشاہی کرے۔ آج کے دن یسوع اور یوسف کی زندگی کا موازنہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوسف کے بھائیوں نے اس کی سلطنت کا انکار کیا اور زیادہ بغض رکھنا شروع کر دیا۔ اسی طرح یہودی رہنماؤں نے بھی کیا کرنا شروع کر دیا؟ یسوع سے عداوت رکھی اور بھی زیادہ اس کی بادشاہی کا کیا کرنا شروع کر دیا؟ انکار کرنا شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد یوسف کے باپ اسرائیل نے یہ بات یاد رکھی۔ یوسف کے باپ اسرائیل نے یہ بات یاد رکھی اور اس نے اسے اپنے باپ اور بھائیوں دونوں کو بتایا۔ تب اس کے باپ نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ یہ خواب کیا ہے جو تو نے دیکھا ہے؟ کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر جھک کر تجھے سجدہ کریں گے؟ اور اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہو گیا، لیکن اس کے باپ نے یہ بات کیا رکھی؟ یاد رکھی۔ پیدائش کی کتاب 37 باب 10 سے 11 آیت۔ آج کے دن یوسف نے خواب دیکھا۔ یوسف نے کیا دیکھا؟ خواب دیکھا کہ اس کے بھائیوں نے اس سے حسد رکھا ہے، اس کے بھائیوں نے اس سے حسد رکھا ہے۔ اور اسی طرح یسوع کی ماں مریم نے سب بات اپنے دل میں رکھی۔ جس طرح یوسف کے باپ نے سب باتیں یاد رکھی، اسی طرح یسوع کی ماں مریم نے بھی کیا کیا؟ سب بات اپنے دل میں رکھی۔ لوکا کی انجیل 2 باب 18 سے 19 آیت ہمیں اس چیز کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر
اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہی تعجب کیا، مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی۔ مریم نے سب باتیں کیا کی؟ اپنے دل میں رکھی۔ آج کے دن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہیں پر ختم کریں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ منڈے، نیکسٹ ٹائم جب بھی خدا نے موقع دیا، ہم یوسف اور یسوع کی زندگی کا ہی موازنہ شروع کریں گے اور سیکھیں گے کہ کس طرح یوسف اور یسوع کی زندگی سیم ہے۔ میں ریوائز کروں گا تھوڑا سا تاکہ ہماری ذہن نشین باتیں ہو جائے ساری۔ پیدائش کی کتاب 37 باب 1 سے 36 آیت میں ہمیں پیدائش کی کتاب 37 باب 2 آیت بیان کرتی ہے کہ یوسف کی پاکیزگی اور اس کے بھائیوں کی برائی کے بارے میں۔ پیدائش کی کتاب 37 باب 3 سے 11 آیت ہمیں بیان کرتی ہے یوسف کے استحقاق اور اس کی خصوصی حیثیت کے بارے میں، کہ کس طرح یوسف کی خصوصی حیثیت تھی، کس طرح یوسف کی حیثیت اس کے باپ کی ہی نظروں میں نہیں بلکہ خدا کی نظروں میں بھی بڑی، خدا کی نظروں میں بھی بڑی۔ پیدائش کی کتاب 37 باب 11 سے 17 آیت بیان کرتی ہے یوسف کی جد و جہد کے بارے میں، اس کی کوشش کے بارے میں، اس کی جستجو کے بارے میں، اور افسیوں 4 باب 3 آیت بیان کرتی ہے پالوس رسول نے کہا کہ اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے کیا رہے؟ بندی رہے۔ اور اسی طرح پیدائش کی کتاب 37 باب 18 سے 36 آیت بیان کرتی ہے کہ یوسف کے ساتھ ظلم و ستم اور دکھ کیا گیا، اسے ستایا گیا۔ آج کے دن اگر آپ کو ستایا جا رہا ہے، آپ کو کوئی غیر نہیں ستائے گا، آپ کو اپنے ستائیں گے۔ آپ کا ماضی آپ کو ستائے گا، آپ کی اسٹڈی آپ کو ستائے گی، آپ کا پڑھائی آپ کو ستائے گی۔ پڑھائی کہے گی آپ ان پڑھ ہو، آپ پڑھے لکھے نہیں ہو، آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ آپ کا ماضی آپ کو کہے گا کہ آپ اس لائق نہیں ہو۔ آپ کا چہرہ آپ کو کہے گا کہ آپ اسٹیج پر کھڑے ہو کر سکھاؤ گے، آپ ایسا کرو گے۔ لیکن ان تمام باتوں کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ترک کر دینا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یوسف ایک اچھا چرواہا تھا، اور غور کریں اس بات کو، 17 سال کی عمر میں وہ ایک چرواہا تھا۔ پھر کسی دن خدا نے موقع دیا تو ہم چرواہے کے بارے میں سیکھیں گے، اور آپ اس چیز سے سن کر حیران ہو جائیں گے کہ بائبل مقدس میں چرواہے کے کندھوں پر کتنی ذمہ داری ہوتی تھی، اور کس طرح یوسف 17 سال کی عمر میں ہی چرواہا بن گیا۔ اور پھر اس کے بعد یسوع بھی کیا تھا؟ ایک اچھا چرواہا تھا ہی نہیں بلکہ وہ ابھی بھی کیا ہے؟ ایک اچھا چرواہا ہے۔ یوسف اپنے باپ کا ایک پیارا بیٹا تھا، اور یسوع بھی کیا ہے؟ اپنے باپ کا پیارا بیٹا ہے۔ یوسف کے بھائیوں نے اس کا یقین نہیں کیا اور اس سے بغض رکھنے لگے۔ اسی طرح یسوع کے بھائیوں نے بھی اس کا یقین نہیں کیا اور اس سے بغض رکھنے لگے، اور یوسف کے بھائیوں نے اس کی سلطنت کا انکار کیا اور زیادہ بغض رکھنے لگے۔ اسی طرح یہودی رہنماؤں نے یسوع سے عداوت رکھی اور اس کی بادشاہی کا انکار کیا۔ یہ ہے چند ایک موازنے، چند ایک کمپیریزن، اور بہت سارے کمپیریزن ہیں۔ یہ کم سے کم بھی آئی تھنک 30 کمپیریزن ہیں جس کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ 30 ایسی باتیں جو ہمیں یوسف اور یسوع میں سیم نظر آئیں گی، ایک جیسی نظر آئیں گی۔ سو ضرور دعا میں مشغول رہیں، رفاقت رکھیں، خدا کا کلام اپنے دل میں رکھیں۔ خداوند آپ کو بدلنا چاہتا ہے۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔ آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خداوند کے ذریعے میں جھکیں گے اور دعا کریں گے۔ تیرا ہی کلام یسوع اب میری ڈھال ہے، تیرا ہی کلام یسوع اب میری ڈھال ہے، چلو سنگ تیرے صدا یہی فریاد ہے، یہی فریاد ہے، پاک روح کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے، پاک روح کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے، تو پیار ہمارا ہے، دلدار ہمارا ہے، ہم تجھ میں
کھو جائیں گے، پاک روح کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے، اپنے لہو سے یسوع روح میری بھر دے، اپنے لہو سے یسوع روح میری بھر دے، بنو تیرے جیسا مجھے تیرے جیسا کر دے، بنو تیرے جیسا مجھے تیرے جیسا کر دے، تیرے جیسا کر دے، پاک روح کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے، پاک روح کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے۔ ہلیلویا، قدوس اے خدایا، یسوع کے نام سے خدا آج کے دن تو ہمیں پاک روح کے دریا میں ڈوبنا سکھا دے، پاک روح کے دریا میں تو ہمیں ڈوبنا سکھا دے، اس دنیا کی روشوں میں سے تو ہمیں نکال لے اے خدایا، یسوع کے نام سے خدا پاک روح ابلیس کو شرمندہ کر دے۔ اے خدا میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے۔ اے خدا جتنے بھی بھائی بہنیں آن لائن سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اے خدا پاک روح جس ملک میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، اے خدا پاک روح نائجیریا میں، اے خدا پاک روح ملک امریکہ میں، اے خدا پاک روح ملک پاکستان میں، ملک پاکستان کے جتنے شہروں میں اے خدا پاک روح میری یہ آواز پہنچ رہی ہے، جہاں تک بھی تیرا یہ کلام پہنچایا گیا ہے، یسوع مسیح کے نام سے، اس کلام کے وسیلہ سے تو ہماری روحوں کو بدل دے، تو ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بدل دے، یسوع کے نام سے خدا پاک روح آج کے دن تو ہمیں بدل۔ میرا ایمان ہے آج کے دن خدا جس بھائی کے بھی خدا گردوں کا مسئلہ ہے، جس بھائی کے بھی دل کا مسئلہ ہے، جس بھائی کے بھی دل میں خدا پاک روح والز بند ہے، خدا جس بھائی کے بھی خدا پتھری ہے، یسوع کے نام سے تمام قسم کی پتھری خدا یسوع کے نام سے جاتی رہے۔ میں خدا ایک تیرا ادنا اور نکما خادم ہوتے ہوئے، اے خدا ایک ایلچی ہوتے ہوئے، تیرا جانسار سپاہی ہوتے ہوئے، اے خدا ایک انجیل کا قرض دار ہوتے ہوئے، اے خدا پاک روح تیرا ایک خط ہوتے ہوئے، مسیح کا خط ہوتے ہوئے، یسوع کے نام سے خدا، یسوع کے نام سے خدا پاک روح تیری شفا یسوع کے نام سے جاری ہو جائے۔ اے خدا پاک روح تو نہ ہی صرف ہماری خدا پاک روح نہ ہی صرف تو پتھری کو دور کر، بلکہ تو ہمارے پتھر دلوں کو بدل دے خدایا، یسوع کے نام سے خدایا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین آمین آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں، آمین آمین آمین۔ خدا سب کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ ضرور ملاقات ہوگی اگلے دن، اگلے وقت جو بھی خدا نے مقرر کیا ہے۔ اگر زندگی رہی، سانسیں رہی، اگر خداوند یسوع مسیح نہ آیا تو ضرور ہم سیکھیں گے خداوند یسوع مسیح اور یوسف کی زندگی کا موازنہ، کیونکہ یسوع کا دن چور کے دن کی مانند ہے، کوئی پتہ نہیں کب یسوع آ جائے۔ تیار ہو جائیں، وقت بہت نزدیک یسوع آنے والا ہے۔ خداوند سب کو برکت دے، اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے، آمین۔